बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो यह है कि प्रोग्रेशन ऑफ डिस्कोर्स इन द होली कुरान है। इसके बारे में अगरचे हमारी जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है फ़िक्र फ़राही में, लेकिन बहरहाल मैं इसको अकोमोडेट करते हुए कुछ कोशिश करूँगा इन 4 लेक्चर्स के अंदर। आउटलाइन मुझे अम्मार साहब ने भेजी थी, मैंने उसमें कोई चेंजेस किए बगैर एज इट इज़ उसको ले लिया है। आज हमारी जो क्लास है वो कुछ चीज़ों को इंट्रोडक्शन के ऊपर है। पहली बात ये कि अरबों के यहाँ जो जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था उस वक्त क्या क्या किस्म के लिटरेचर पाया जाता था, जानरा क्या था उसका। और उसके बाद इन्होंने 2-3 नाम लिखे हैं, उन्हीं के लिहाज से हम आगे चलेंगे। उसके बाद दूसरा ये था कि कुरान मजीद इन जितने भी टाइप के डिस्कोर्स पाए जाते थे इनसे किस पहलू से डिफरेंट था और अभी भी डिफरेंट है। और फिर जो बेसिक टॉपिक है हमारा उसके लिहाज से कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा डिस्कोर्स के अंदर, उसको हम देखेंगे। और फिर नज़्म कुरान तक ये कैसे लेकर जाती है। ये टॉपिक बड़ा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 40 मिनट में कवर कर लूं। अगर आज कवर ना हुआ तो हम इंशाल्लाह कल और परसों में इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए। अब मैंने तरतीब के लिहाज से पहले प्रोग्रेशन से बात शुरू कर रहा हूँ ताकि हमारी बेस बन जाए। अगरचे यहाँ जो तरतीब थी उसमें ये सेकंड पॉइंट था, लेकिन मैं इसको पहले ले रहा हूँ ताकि हम एक बेस बना लें, फिर आगे देखेंगे। प्रोग्रेशन जो मेरी मालूमात की हद तक हम जिस पहलू से इसको देखते हैं वो 2 एंगल से देखा जाता है। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आगे चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ उन सारी चीज़ों को देखना, उनको एनालाइज करना, उनको समझना और उनके मुताबिक कलाम को डिकंस्ट्रक्ट करना, समझने की कोशिश करना, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। और लिखते हुए भी यही सब कुछ हो रहा होता है। तो 2 एंगल से चीज़ों को देखा जाता है, एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी चीज़ें मैं नीचे यहाँ भी बयान करूंगा ये ऑथर लिखते हुए ध्यान रख रहा होता है और रीडर को पढ़ते हुए उनका ध्यान रखना होता है। तो मैं चूंकि हम रीडर के तौर पर कुरान मजीद को देख रहे हैं तो रीडर्स के व्यू के लिहाज से बात करूंगा। ऑथर अल्लाह ताला हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं कर सकते, तो सिर्फ रीडर्स का व्यू हम लेकर चलेंगे। पहली चीज ये देखी जाती है कि ऑथर का रीजन क्या था इस कलाम को लिखने का। रीजन से हमारी मुराद ये है कि वो नावल लिखना चाहता है, मॉडर्न चीज़ें जो है हमारी, वो ड्रामा लिखना चाहता है या वो कोई दावती किताब लिखना चाहता है, कोई इंफॉर्मेटिव बुक है वो उसके जहन में है। ये उसका रीज़न, लिखने का रीज़न क्या है। तो ये इंटरटेनमेंट हो सकती है, परसुएशन हो सकती है। कुरान मजीद परसुएशन के दायरे की चीज़ है, दावती किताब है, कुछ नज़रियात इम्पार्ट करना चाहता है, कुछ चीज़ों में कायल करना चाहता है, कुछ कामों के लिए उभारना चाहता है। तो आप फिक्शन में जा सकते हैं, आप नॉन फिक्शन में जा सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन वाले में जा सकते हैं। कुरान में किसी हद तक इंफॉर्मेशन भी है लेकिन ये उसका मेन सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है। तो परसुएशन उसका असल में एक ख़ास नज़रिए के लिए या एक ख़ास रिलीजन के लिए वो एक मकसद सामने रखकर बात करता है। तो प्रोग्रेशन में जब हम देख रहे होते हैं तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि उसने लिखा क्या है, क्यों लिखा है, उस वो क्या करना चाहता है। कोई उभारने का काम, कोई तफरीक हमें करवाने का काम, या कोई हकाइक से इन्फॉर्म करने का। मसलन इंसाइक्लोपीडियाज जो होते हैं वो असल में इंफॉर्मेशन के लिए प्योरली लिखे जाते हैं, और नावल, अफसाना, ड्रामा ये फिक्शन के एतबार से लिखे जाते हैं। हो सकता है कि इसमें कहानियाँ सच्ची हों लेकिन बहरहाल वो फिक्शन टाइप जॉनरा जो है कुरान का परसुएशन का है टाइप, ये चीज आ जाती है। उसके बाद पर्पस ऑफ ऑथर, कि
اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں لکھ رہا ہے، وہ کیا پرپز حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس میں دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. وہ خود بیان کر دے آتھر تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ کسی طرف سے شور ہے، کسی مائک کی طرف سے، میں اس کو آف نہیں کر سکتا. تو دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ پرپس ہے کہ آتھر کا پرپس کیا ہے، وہ کتاب کیوں لکھ رہا ہے، وہ آرٹیکل یا مضمون یا ایک پوئم کیوں لکھ رہا ہے. اس میں دونوں مت ہو سکتے ہیں کہ اس نے خود سٹیٹ کر دیا ہو کہ میں یہ چیز اس لیے لکھ رہا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اس کے اندر سے ایک مفہوم نکالیں کہ اس کا مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا کام کرنا ہوتا ہے. پہلا یہ کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، انفارمیشن کے لیے، پرسویشن کے لیے، کس لیے کر رہا ہے. اور پرپز آف آتھر ہم دیکھتے ہیں، مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا ہوں. وہ ہدن للمتقین کے الفاظ میں خود بیان کر دیتا ہے. ٹھیک. پھر اس میں دیکھا جاتا ہے اس پرپز کے اندر کہ آتھر نے اپنے اس مقصد کو کتنا حاصل کیا ہے. کیا وہ ہمیں سمجھا سکا ہے، اپنی بات پہنچا سکا ہے کہ نہیں پہنچا سکا. جو مقصد اس نے سوچا ہوا تھا، کیا اس کے مطابق اس نے یہ کام کر لیا ہے. ہمارے خیال میں قرآن مجید میں یہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں ہم جو جدید لنگوسٹک کے ڈسپلنز ہیں اس میں ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ دوسروں سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ مثلا شیکسپیئر کے مقابلے میں غالب کیسا ہے اور غالب کے مقابلے میں شیکسپیئر کیسا ہے. یہ بھی ہم زیر بحث لے آتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہم ایسا انسانوں کے مقابلے میں کرتے رہتے ہیں کہ انسانی کلام کس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر بھی ہم یہ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتھر نے اپنے اس پرپز کو حاصل کرنے کے لیے میتھڈالوجی کیا اختیار کی. ہمارے جو پچھلا پاسٹ رہا ہے اس میں ہم نے اس طرح کی چیزوں پر کام نہیں کیا کہ ہم قرآن مجید کی دعوت کا طریقہ کار کیا تھا، کیا میتھڈالوجی اختیار کی کہ وہ عربوں کو چینج کر کے رکھ دیا، ایک نئی قوم اٹھا کے رکھ دی. اس پر ہم نے کم کام کیا ہے. کہیں کہیں کوئی تفسیر کے دوران میں کوئی تبصرہ کر دے تو کر دے، یا اپنی کسی دعوتی کام میں. ہمارے زمانے میں آ کر کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں. مثلا سب سے پہلی کتاب جو ہے ہمارے ہاں، وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ مولانا میاں حسن اصلاحی نے لکھی، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. تو اب یہ طریقہ کار جو تھا، یہ اصل میں قرآن نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کی تلاش کویسٹ تھی ان کے. اس کے بعد پھر بہت ساری کتابیں اس میں آئیں دعوت اور تبلیغ کے پہلو سے، اسلامی تبلیغ، اسلام کا پیغام، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں آئیں. لیکن پہلی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار مولانا اصلاحی نے لکھی. اسی کو سمجھتے ہوئے پھر آگے بات کو بڑھاتے ہوئے مولانا وحید الدین خان نے تو خیر اس کو اپنا مشن بنا لیا تھا، اس لیے ان کا نام بھی یہاں لینا ضروری ہے. لیکن غامدی صاحب نے پھر دعوت دین اس کا طریقہ کار کی بجائے قانون دعوت کے نام سے اپنی میزان میں ایک پورا چیپٹر ہے ان کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید نے کس طرح سے دعوت دی اور کیا. تو وہ ہم نے کام ہمارا بہت، اس کی ہسٹری بڑی مختصر ہے، لیکن برالبکی کام موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناقص کام ہو، لیکن تھوڑا ہے لیکن کافی مددگار ہے. اسی طرح ہم یہ پروگریشن میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کلام کے اندر ہسٹوریکل، کلچرل، گلوبل کانٹیکسٹ میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اور کیا پرسپیکٹیو رکھے گئے ہیں جنہوں نے اس کے سٹائل کو، اس کے فارمیشن کو، کہ اس نے کس سٹائل میں بات کہی ہے. مثلا ڈرامے کے انداز میں کہی ہے، ڈرامائی انداز میں کہی ہے، یا بالکل سمپل مینر سے باتیں کی ہیں، یا سمجھ لیجیے کہ طنز تعریض کرتے ہوئے کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے وہ کس کس سٹائل میں بات کر رہا ہے، کیا فارمیشن اس نے اختیار کی ہے، اس نے پلاٹ کیا بنایا ہے، اس نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے، اس نے اینڈ کہاں سے کیا ہے، کنکلوڈ کیسے کیا ہے. یہ فارمیشن بھی، یہ چیزیں، ان کو ایلیمنٹس آف ٹیکسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اس میں جائزہ لیتے ہیں
اس طرح ہم انالائز کرتے ہیں لٹری ڈیوائسز. یہ ڈیوائسز جو ہیں یہ آگے جیسے سیملی ہے، میٹافر ہے، تشبیہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں لٹری ڈیوائسز ہوتی ہیں. ایک لٹریری ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ پلاٹ سے متعلق ہوتے ہیں. وہ قرآن مجید کے اندر ہم ان کو زیر بحث لا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو میں ابھی آگے چل کر بیان کرتا ہوں. تو ڈیوائسز جو ہیں یہ کس طرح سے مددگار ہوتے ہیں باتوں کو سمجھانے میں، انٹرپریٹ کرنے میں، وہ کتنا کام لیا گیا ہے، کیسے لیا گیا ہے، میٹافر کو کیسے استعمال کیا ہے، امیجری کیسے ہے، سمبولزم کیسے ہے، آئرنی کیسے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلام کے اندر کس طرح سے برتی گئی ہیں، ان کو کس طرح سے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ کلام کو مؤثر بنایا گیا ہے. اسی طرح لٹری ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی کس زمانے میں کس جگہ کا یہ کلام ہے، کس ماحول میں یہ کلام نازل ہو رہا ہے. اور ڈرامے میں ہم سیٹ لگا لیتے ہیں کوئی زمانہ دکھانے کے لیے کچھ اس طرح سے. تو اس طرح ہر کلام کے بارے میں ہی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس سیٹنگ میں وہ نازل ہوا ہے یا کس سیٹنگ میں وہ تخلیق ہوا ہے. مثلا 100 سال پہلے کا ہے، کسی گاؤں کے اوپر بن رہا ہے، وہ کتاب لکھی جا رہی ہے، یا کسی شخص کے اوپر لکھی جا رہی ہے جو فلاں زمانے کا ہے، فلاں ملک کا ہے. تو اس کی سیٹنگ کیا ہے، ٹائم فریم کیا ہے، زمانہ کیا ہے، علاقہ کیا ہے، پھر اس کا پلاٹ کیا ہے، کریکٹرز کیا ہیں، کریکٹرز کے جو ان کے خصائص ہیں وہ کیا ہیں. کوئی ولن ہے، کوئی برا آدمی ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی اس طرح، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اس کی ایک سیٹنگ ہے، وہ دین ابراہیمی کی روایت میں کھڑا ہے، اور دین ابراہیمی کی روایت میں ان کے جو بھی تصورات ہیں عربوں کے، بنی اسماعیل کے اور بنی اسرائیل کے، کچھ عیسائیوں کے اور کچھ وہاں کے مشرقین کے، اس ماحول میں قرآن مجید اتر رہا ہے. مکہ کا علاقہ ہے اور خانہ کعبہ کے نواح میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے ہیں اور توحید کا مرکز ہے وہ. یہ پورا ماحول ہے جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا. پلاٹ جو ہے یہ قرآن کی صورتوں کی حد تک کہنا مشکل ہے. آگے چلے ہم قرآن کے پروگریشن میں چلیں گے تو پھر میں واضح کروں گا کہ یہاں پر اس چیز کی کیا نوعیت ہے. کریکٹرز اس میں بہت سارے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہیں، اس میں فرشتے ہیں، اس میں انبیاء ہیں، اس میں قریش ہیں، اس میں یہود ہیں، اس میں کرسچنز ہیں، اس میں کچھ افراد ہیں جیسے زید ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، منافقین ہیں. اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں، یعنی جن کا شاید گن کر بتانا آسان نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے کیٹیگرائزیشن کر دی ہے. مثلا منافقین میں افراد زیر بحث آ گئے ہیں، وہ کیسے آ گئے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اس میں. پھر اس کے بعد تھیم، یہ سینٹرل میننگ کیا ہے پورے کتاب کے یا پورے ایک چیپٹر کے یا پورے ایک ایسے کے، وہ ہم دیکھتے ہیں لٹریری ورک کے اندر. تو جس کو ہم نظم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ہمارا کنسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. نظم کا تھیم الگ ہوتی ہے، نظم الگ ہوتا ہے. تو بعض اوقات سینٹرل میننگ جو ہے اس کو ہم نظم بھی، اس کو بھی ہم نظم کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سینٹرل تھیم سارے جو پارٹس ہوتے ہیں کلام کے، اجزاء جو ہوتے ہیں، ان کو جوڑے ہوئے ہوتی ہیں. پھر ہم یہ اس پورے کلام، اس کام کے اندر، پروگریشن کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ تمام اجزاء کو کنیکٹڈ دکھاتے ہیں. کہ مثلا یہ سینٹینس، یہ سینٹینس، یہ سینٹینس اس تھیم کی وجہ سے یوں اور یوں اور یوں جڑا ہوا ہے. اس طرح سے ہم پھر بتاتے ہیں کہ یہ اس کا کنیکشن کیا ہے، یہ بھی ہم انالائز کرتے ہیں. اور پھر ان امپورٹنٹ ڈیٹیلز کے اوپر فوکس کرتے ہیں تاکہ ہم مین آئیڈیا تلاش کر سکیں کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے اس کی. یہ پروگریشن ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ میں نے لکھا ہے ماڈرن دنیا میں مانا جاتا ہے. ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھتے ہیں پوائنٹ آف ویو، جو آگے چل کر میں واضح کروں گا. تو یہ پروگریشن ہے ریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم اس کے اندر سے میننگ کیسے نکالتے ہیں، ڈی کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کے اجزاء کے اندر اتر کر اس کے پورے ماحول کے اندر سے معنی کیسے نکالتے ہیں. قرآن مجید میں ڈسکورس پروگریشن کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم جو قرآن کے پہلو کے زمانے میں جو جن اقسام کا ادب پایا جاتا تھا اس کو دیکھ لیں. اس کے لیے عربی ٹرم ہے فن کی، جس کی جمع فنون ہوتی ہے. اور لٹریری کائنڈز آف لٹریچر یا ڈسکورس یا جانرا،
جانورا جو ہے یہ ٹائپ کو بتاتا ہے. تو عربوں کے ہاں جو لسٹ میں آپ آؤٹ لائن میں دی گئی ہیں اس میں یہ چیزیں تھیں. رج، قصیدہ اور خطبہ اور قصہ، انصاب اس کو شامل عام نہیں کرتے، ادب کے فنون میں شامل نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے اس کا ایک آج کل اس کو فیملی ٹری بھی کہہ سکتے ہیں. تو فیملی ٹری سا بنتا ہے، اس کو نسب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق پیدا ہوئے اور اسماعیل پیدا ہوئے. اسماعیل سے فلاں 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 پیدا ہوا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ گئے. اور ادھر سے حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یوسف پیدا ہوئے، معافی چاہتا ہوں، یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کے ہاں یوسف پیدا ہوئے علیہ السلام. تو یہ جو انصاب ہیں یہ عربوں کے ہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی. خاندان کی جو بھی فیملی کی ٹرائبل سسٹم کی ضرورت کی وجہ سے تو یہ بناتے تھے. لیکن اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہوتی تھی جس کو ہم ادبی جانور قرار دیں. تو اس لیے ہم ان 4-5 میں بات کریں گے. رجز جو ہے یہ اس کی جو ڈیفینیشن کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ایک ون لائنر یا ایک مصرع ہوتا تھا. اس ایک ون لائنر شعر ہوتا تھا، سنٹینزا کہہ لیں، اسٹینزا کہہ لیں یا شعر کہہ لیں. ایک لائن کا شعر ہوتا جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا تھا، یعنی اس میں دوسری لائن ڈفرنٹ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس کا ایک اسپیسیفک میٹر ہوتا تھا، بس اسی وزن پہ آنا ہے. جس میٹر پہ یہ ہے اسی پر سارے رجز اسی میٹر پر آئیں گے. آپ نے اگر کوئی رجز کہنا ہے تو اسی میٹر پر آئے گا، میں نے کہنا ہے تو اسی میٹر پر آئے گا. ٹھیک ہے جی، یہ رجز کہلاتا ہے. اس کی ایک مثال میں نے دی ہے، کافی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن ایک مثال جو آسان ہے سمجھنے کی. لی جدت ترأف بی اہنا علیہ من ابی. میری ایک دادی ہے یا نانی ہے جو میرے اوپر بڑی مہربان ہے اور میرے باپ سے بھی زیادہ میرے اوپر شفقت کرتی رہتی ہے. اب یہ آپ پڑھتے رہیں سارا دن، لی جدت طرف فی، تو سارا دن پڑھتے رہیں، بس ایک مصرع آپ کہتے رہیں. تو اب اس کی جو ڈیفائننگ ایلیمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ون لائنر ہے، اس کا ایک اسپیسیفک میٹر ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور وزن پر نہیں ہوتا، اور اس میں ایک سے زیادہ لائن نہیں ہوتی. اگر ایک سے زیادہ لائن ہو جائے گی تو وہ قصیدہ بن جائے گا. ٹھیک ہو. تو یہ رجز، یہ ان کے عام طور سے جس طرح ہم لوری کی جگہ پہ رکھتے ہیں ہندوستان میں کچھ چیزیں، یہ اس طرح کی چیز تھی. یا جو عام طور سے اونٹوں پر لے جانے والے وہ ایک جملہ پڑھتے جا رہے ہیں، اونٹ اس بستی میں اس کے پیچھے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیز ہوتی تھی. لوری ٹائپ، لیکن اونٹوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، راستے میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے زیادہ تر ہوتی تھی. اس کے بعد قصیدہ ہے. قصیدہ جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے، یہ منظوم کلام ہے، پوئٹک کلام ہے، موزون ہے، اس کا میٹر پر پورا اترتی ہے اس کی ہر لائن، اور یہ مقفع ہوتا ہے. مقفع کا مطلب ہے کہ اس کے اینڈ پہ ردیف قافیہ ہوتا ہے. اینڈ پہ آپ دیکھیں یزورہا صدورہا، ملتے جلتے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی رائمنگ ورڈز آ رہے ہوتے ہیں. تو poetically structured speech illustrated with rhyming words at end of each second line of a two-liner stanza. ہر دو لائننگ، اس کے دو مصرے ہوتے ہیں، ہر شعر کے ایک مصرع یہ ایک مصرع یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آخر پہ رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، یہ دوسرا فیچر ہے اس کا. اور یہ چاروں کی چاروں لائنیں ایک میٹر پر ہے. ہر قصیدے کا میٹر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک قصیدے کے اندر جتنی بھی لائنیں بنیں گی وہ ساری کی ساری ایک میٹر پر ہوں گی. اب دیکھیے کہتا ہے کہ لا یکشف الغمہ، جو جنگ کی مصیبت ہے اس کو نہیں ہٹا سکتا سوائے آزاد ماں کے بیٹے کے، یعنی آزاد آدمی کے. غلام اختیار نہیں رکھتے ہوتے تو اس لیے وہ کر بھی نہیں سکتے. ایسا آزاد ماں کا بیٹا کہ یرا غمرات الموت، کہ دور سے موت کی تلخیوں کو دیکھتا ہے، موت کے آخری جو لمحات ہوتے ہیں آدمی کے مرنے کے، ان کی سختیوں کو دیکھتا ہے. ثم یزور، پھر بھی موت میں اتر جاتا ہے، پھر بھی وہاں چلا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اب پھر ہوتا کیا ہے، کہتا ہے کہ ہم میدان جنگ میں جب ہم اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نقاسم و سیافنا، ہم اپنی تلواروں کو ان کے درمیان اور اپنے درمیان بانٹ لیتے ہیں بڑے ہی برے طریقے سے. ففینا گواشیہا، تو ہمارے ہاتھوں میں ان کا وہ
ہینڈل ہوتا ہے جس سے تلوار پکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، وفیہم صدورھا، اور اس کے جو بلیڈز ہوتے ہیں وہ ان کے سینوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم اس طرح سے تلواریں ان کے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو اب یہ قصیدے کا ایک مثال ہے، سب سے یعنی 2 شعروں کا قصیدہ، 4 لائنوں کا، 4 مصروں کا. یہ 20 کا بھی ہو سکتا ہے، 200 کا بھی ہو سکتا ہے. معلقات میں آپ جو ہے 200 250 ہوتے ہیں. معلقات قصیدے ہی کی قسم ہے. معلقات جو ہوتے ہیں قصیدے کی قسم ہے، لیکن معلقات ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس 10 کے قریب معلقات محفوظ ہیں عربوں کے. عرب حج کے دنوں میں ان کا میلہ لگتا تھا سوق اوقاز میں. سوق اوقاز کا مطلب ہے اوقاز کا بازار. تو سوق اوقاز میں میلہ لگتا تھا، اس میں تفریح کے بہت سارے پروگرام ہوتے تھے. اس میں ایک یہ شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا. تو شاعر سارا سال محنت کر کے آتے تھے اور اپنا معلقہ سناتے تھے، اپنی پوئم سناتے تھے. جس کی پوئم سب سے اچھی ہوتی تھی اس کو سجدہ بھی کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا، تاکہ یہ پورا سال لٹکا رہتا تھا کہ اس سال کا چیمپئن پوئم یہ ہے. ٹھیک. ان پوئمس کو معلقہ یعنی لٹکی ہوئی یا لٹکائی ہوئی پوئمس کہا جاتا تھا. تو قصیدہ کی ایک ٹائپ کہہ لیجیے کہ ان کے ہاں. اس کے جو ڈیفائننگ ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہ ہر جو شعر ہے وہ 2 لائنوں کا، 2 مصروں کا بنا ہوگا، جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ 1 مصرع اور یہ 2 مصرع. دوسرے شعر کے پھر 2 مصرے ہیں. اس کا کوئی اسپیسیفک میٹر نہیں ہے، لیکن ایک قصیدہ ایک ہی میٹر پر ہوتا ہے، اور اس میں عام طور سے ایک شعر سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں. اس کے بعد خطبہ ہے. ان کے ہاں جس طرح سے قصیدہ رائمنگ ہے، اسی طرح سے خطبہ بھی رائمنگ ہے. یعنی اس کے رائمنگ ورڈز آتے ہیں ہر سینٹینس کے اینڈ پر. تو رائمڈ اوریشن ٹو این آڈینس آن اینی ٹاپک، کسی ایک ٹاپک پر کسی آڈینس کو ایڈریس کرنا، لیکن پروز کے اندر ہوتی پروز ہے لیکن مسجع مقفع ہوتی ہے. اس کو عرب وصیت بھی کہتے تھے، کیونکہ خطبے عام طور سے عربوں کے جو ہوتے تھے اس میں سمجھانے کی باتیں ہوتی تھی. ہمارے ہاں وصیت تو صرف موت کے موقع پر استعمال ہوتی ہے، لیکن عربوں کے ہاں ہر سمجھانے والی بات کو وصیت کہہ لیتے ہیں. تو یہ عبد القادر جیلانی کا ایک خطبہ ہے جو ہمارے چونکہ انڈین پاکستانی مزاج کے مطابق ہے، تو میں نے اس لیے وہ چنا ہے. عربوں والی اس میں وہ مشکل نہیں ہے جو ان کی لینگویج میں ہوتی ہے. کہتے ہیں لقمتن فی، اب دیکھیے کہ جامع، براکے، راکے، کاتے، واقع، ساتے اور جائے. آپ کو حمزہ اور عین یا کاف اور عین، یعنی آپ ملتے جلتے الفاظ، عین کے اوپر ختم ہونے والے الفاظ آپ کو ہر سینٹینس میں نظر آئیں گے. میں نے یہاں پر اس لیے ڈاٹ لگا دیا ہے تاکہ ہر جملہ الگ نظر آئے. اب یہ تقریر کرتے ہوئے آدمی جب بول رہا ہوگا تو وہ کیسے لگے گا کہ جیسے پوئٹری پڑھ رہا ہے، لیکن ہے یہ نثر، اس کا کوئی میٹر نہیں ہے. کہتے ہیں لقمتن فی بطن جائے، جہاں جائیں بھی یہاں بھی لگنا چاہیے ڈاکٹر. ایک بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا خیر من بنائے الف جامع، یہ 1000 مشنیں بنانے سے بہتر ہے. وہ خیر ممن کسال کعبۃ و البسہ براق، اور اس کے سے بھی بہتر ہے جس نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا اور اس کے اوپر پردے ڈالے. اس سے بھی زیادہ بڑا کام کرتا ہے. اور اس سے بڑا کام کرتا ہے کام اللہ رات کے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے رات کو رکوع و سجود کرتا رہتا ہے. وہ خیر ممن جاہد للکفر بسیف محمد قاطع، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے جو قاطع تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترتا ہے، جہاد میں. اور اس سے بھی بہتر ہے جو زمانے بھر کا روزہ رکھتا ہے، یعنی سارا سال روزہ رکھتا ہے، جبکہ گرمی بھی بڑی سخت، گرمی بھی واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کے اوپر، جب بھوکے کے پیٹ میں آٹا اترتا ہے تو اس کو ایک اندر سے روشنی سی محسوس ہوتی ہے، جیسے سورج چمک رہا ہو، اور جس نے بھوکے کو کھلایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو یہ اب کلام جو ہے اس میں نصیحت کی گئی ہے بھوکے کو کھلانے کے لیے، اور ایک پیغام دیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے رائمنگ ورڈز اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں، اور ایک پورا میسج اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے. چوتھی قسم جو ہے وہ قصہ کی ہے.
قصہ سٹوری ہے، کہانی، اردو میں قصہ استعمال ہوتا ہے اس لیے میں نے ٹرانسلیشن نہیں کی. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایکسپلینیشن کی، ہم کہانی سے اچھی طرح واقف ہیں. عربوں کی وہ 3 4 چیزیں جو تھیں اس میں خطبے سے بھی ہم واقف ہیں، لیکن بہرحال ان کے یہاں چونکہ یہ مسجع اور مقفع ہوتا ہے اس لیے میں نے. اب قرآن میں آ جائیے. قرآن مجید میں ہم نے جو دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا فرق ہے. تو قرآن مجید پوئٹک ہے، پروز ہے، اور خطبے سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس کی صورتیں خطبات سے ملتی جلتی ہیں. پلاٹ جو اس کے اندر ہے وہ ہیومن ٹائپ کا نہیں ہے. ہیومن ٹائپ کا پلاٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹارٹنگ ہوگی، بیچ میں کوئی گفتگو ہو جائے گی، پھر ایک کنکلوژن ہوگا. قرآن مجید کا کوئی سورہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی. اس کا اپنا ہی کوئی معیار ہے. اس کو میں نے اس کو ناٹ ہیومن کہا لیکن نیچرل ہے. میں اس کو جنگل کی مثال سے، میرا خیال ہے کہ پچھلے سال جو ہم نے باتیں کی تھی اس میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، دوبارہ اسی کو دوہرا رہا ہوں کہ جنگل ٹائپ یا کائنات کی طرح کا ترتیب ہے کہ کائنات میں آپ کو ایسے لگے گا زمین کے اوپر چیزیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک ایکو سسٹم موجود ہے. ہوا ہے، اس کا ایک سسٹم موجود ہے. فوڈ جہاں بن رہی ہے اس کا ایک سائیکل ہے. وہ نظر نہیں آئے گا کہ کوئی سائیکل ہے. پودے پھل پیدا کر رہے ہیں، گرے ہوئے ہیں زمین پر، لیکن گل سڑ کے پھر وہ کسی جانور کی خوراک بن گئے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی بن گئے ہیں، اور پھر جو مٹی میں مل گئے ہیں پھر وہ پودوں میں شامل ہو گئے ہیں. وہ عجیب سا ایک سائیکل ہے، ایک عجیب سا نظم ہے اس کے اندر جو آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا. ٹھیک قرآن مجید کا نظم بھی ایسے ہی، وہ نیچر سے زیادہ قریب ہے بناوٹی قسم کا اسٹرکچرڈ قسم کے پلاٹ کے مقابلے میں. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ہم نے ایک بگننگ کی، پھر ایک باڈی ہے اس کے پورے متن کی، پھر ہم ایک کنکلوژن نکالتے ہیں. قرآن مجید اس طرح سے نہیں کرتا. وہ بالکل آپ کو لگے گا کہ نہیں کہ کوئی نتیجہ نکالا ہے، کنکلوڈ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن کنکلوڈ ہو گئی ہوگی. آپ کو نہیں لگے گا کہ کوئی اسٹرکچر بنایا گیا ہے، لیکن اسٹرکچر بنا ہوا ہو. جیسے درخت کو دیکھ کے آپ کو نہیں لگے گا کہ کوئی خاص شکل ہے. آپ درخت بنانا چاہیں ہر طرح سے، یہ بھی ایک درخت ہوگا، یہ بھی ایک درخت ہوگا جس میں سیدھا ہے سب کچھ، بالکل سیدھی لائن لگا کر نیچے سے ایسے کر لیں، یہ بھی ایک درخت ہے. تو درخت کے کتنی شیپس ہیں، لیکن اس میں ایک سٹرکچر بھی موجود ہے. لیکن آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کیا سٹرکچر ہے. چنانچہ ہم 3 4 چیزیں بتا کے، جڑیں ہیں، تنا ہے، برانچز ہیں، اور لیوز، پھول ہیں اور پھل ہیں. ہم پلانٹ کی، درخت کی یہی ڈیفینیشن کر کے رہ جاتے ہیں. لیکن گاڑی اس کے مقابلے میں کار، اس کا ایک سٹرکچر ہے خاص، اس کے 4 پہیے ہیں، اس کے اندر ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، سیٹ ہیں، کچھ طرح کی چیزیں. تو اس طرح یہ ڈیفرنٹ ہے کچھ اپنی ترتیب میں. تو اس لیے میں اس کو نان ہیومن کہوں گا کہ اس کا پلاٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. قرآن مجید ہر طرح کی ڈیوائسز کو استعمال کرتا ہے جو بھی انسانی لینگویجز میں پائے جاتے ہیں، جو عربوں کے ہاں اسٹینڈرڈ تھے. یہ ڈائلاگ کو، ہسٹری کو، مثالوں کو، نریشنز کو، کوٹیشنز کو، کمپیریزن کو، اچھے اور برے کرداروں کو، پکچر پینٹنگ کو، مثلا جنت اور دوزخ کی پینٹنگ، اور کمانڈز کو استعمال کرتا ہے. لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ کچھ روحانی قسم کا ہے، مادی قسم کا نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر ان سارے جتنے بھی ہم نے اقسام دیکھی ہیں ان کے لحاظ سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اس کے اندر کہیں کنٹرڈکشن نہیں پائی جاتی، کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. پورا کلام ایک اعلیٰ سطح پہ کھڑا نظر آتا ہے، کوئی غلطی نظر نہیں آتی، اور کوئی کوالٹی ایسی ہے کہ ان میچبل ہے. تو انسانی کلام اس کو پہنچ نہیں سکتے. اب جو فراہین پروگریشن ہے جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. آج کوئی 40 منٹ ہونے والے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ 2 ٹائپ کے ہم 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. یہ کہیں پہلے بیان نہیں ہوا، میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، لیکن جو ہمارا 1.5 2 صدی کا کام ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم جو ہمارا پروگریشن ہے وہ 2 میجر ایلیمنٹس پر قائم ہے.
ایک ہے لنگول ڈیوائسز یا ایلیمنٹس کہہ لیجیے، جیسے ورڈز ہیں، سنٹیکس ہے، گرامر ہے، سینٹینسز ہیں، سٹائل ہے، سٹائل کو ہم اسالیب کہتے ہیں. یہ آگے واضح کروں گا جس کی وجہ سے یہ ٹاپک لمبا ہے تھوڑا سا. پھر دوسرے تھیمیٹک ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ماڈرن لنگوسٹک میں بھی استعمال نہیں ہوتا آئیڈیا، لیکن ہمارے پاس یہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم تھیمیٹک جو ڈیوائسز ہیں وہ کیا کیا ہے، یا ایلیمنٹس کیا کیا ہے. مثلا چیزوں کے درمیان لنکس ہوتے ہیں، کرالریز بنتی ہیں، باتوں کی کرالریز بنتی ہیں، ریزنز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کو ہم اپنی ٹرم میں مقدرات کہتے ہیں. مثلا یار بڑی گرمی ہے، میں نے جب جو جملہ بولا یار بڑی گرمی ہے، تو اس کے کئی مقدرات ہیں. آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں، پنکھا چلانا چاہ رہے ہیں، آپ صرف موسم کے گرمی کا اظہار کر رہے ہیں، اظہار تکلیف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو بڑی گرمی ہے یہ کہہ کر میری مراد کیا ہے، یہ بعض اوقات ہم نہیں بولتے، دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم نہیں بولتے اور دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے تو اب یہ تھیمیٹک جو کنیکشن بنیں گے اگلے جملے کے ساتھ. مثال کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا بڑی گرمی ہے، کہتا ابا جان ابھی پانی لے کر آیا. ٹھیک ہے، دونوں جملوں کے درمیان کنیکشن کون سی بات بنا رہی ہے کہ گرمی میں پیاس لگتی ہے، یہ اب مقدر ہے. یا اس نے کہا ابا جان بجلی نہیں آ رہی، ابھی آ جاتی ہے تو پنکھا چل جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا بیٹا بڑی گرمی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ابا جان بجلی نہیں آ رہی. دونوں کے درمیان لنک کیسے بنے گا کہ گرمی لگی ہے، پنکھا چلنا چاہیے، اور پنکھا اس وقت نہیں چل رہا. تو وہ جواب دے رہا ہے کہ میں آ کر نہیں چلا سکتا کیونکہ بجلی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب بیچ میں جو لنکس ہیں ان کے اوپر فکر فراہی سمجھ لیجیے کہ بالکل اوریجنل کام ہے اس کا، کہ وہ اس کو تلاش کرتا ہے. ان چیزوں کو مولانا فراہی کو اپنے مقدمات لکھنے پڑے ہیں تفسیر فراہی میں، اور مولانا اصلاحی وغیرہ اور غامدی صاحب وغیرہ اپنے تفسیر کے اندر ان چیزوں کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب یہ جو بڑی گرمی ہے اس کا اور اگلے جملوں کے درمیان جو لنک بنانے والی چیزیں ہیں وہ کئی ہو سکتی ہیں. وہ اگر آپ البیان کی اینڈ پہ جا کر ایک غامدی صاحب نے خاتمے پر ایک مضمون سا لکھا ہوا ہے، اس میں ان سارے لنکس کی ایک لسٹ دے دی گئی ہے. میں نے دو ایک کو یہاں بیان کیا کیونکہ اصل ٹاپک ہمارا یہ نہیں ہے. اب جو ہمارا کل ہم بات کریں گے اس کے اوپر، چونکہ آپ کی دی ہوئی پروگریشن کے مقابلے میں ہم ڈفرینٹ ہیں تھوڑے سے، تو میں ان چیزوں کو کل سے ابھی میں 2-1 منٹ بات کر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے. تو کلام اور اس کے اجزاء، یہ لنگول ڈیوائسز پہ پہلے ہم بات کریں گے تاکہ وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ جو ہم جس چیزوں کو جس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ جتنی سلائیڈز ہیں یہ میرے ایک کورس کے اندر سے ہیں، وہ کورس میں کسی وقت پڑھا دوں گا تو وہ آپ کے کام آ جائے گا. میں اس کو پڑھا چکا ہوں اپنے عالم دین کورس میں، لیکن عالم دین کورس میں یہ جو کورس ہے اس کو ہم پبلک نہیں کرتے کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹس کی پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس کو میں الگ سے پڑھا دوں گا، لیکن بہرحال جی اس کا بہت ہی خلاصہ سا ہے. اس لیے اگر کوئی طالب علم میری ان کلاس میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے. تو کلام اور اس کے اجزاء، اس میں الفاظ ہیں، مفردات، ہم الفاظ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، مرکبات ہیں، فریزز اور ایڈیمز ٹائپ چیزیں ہیں. وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں، کب استعمال ہوتے ہیں. مثلا ادا کرنا کو دیکھیں، نماز ادا کرنا استعمال ہوگا لیکن صدقہ ادا کرنا نہیں ہوگا. تو فرق کیا ہے؟ صدقے کے ساتھ ادا کرنا مستعمل نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ صدقہ فرض نہیں ہے. ہم فرض اور قرض کو ادا کرنا پسند کرتے ہیں. قرض ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا. لیکن نماز چونکہ فرض ہے تو ہم کہتے ہیں نماز ادا کر دیں، لیکن صدقہ چونکہ فرض نہیں ہے تو ہم نہیں کہتے کہ. تو اب ہمیں ہمارے ذہنوں میں ہے، لاشعور میں ہے کہ ہم ادا کرنا کہاں استعمال کرتے ہیں. یہ موقع استعمال یہ ہوتا ہے. جو مفردات ہیں اس میں مثلا کار ہے تو کار کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے. ہم گاڑی جس کا ترجمہ کرتے ہیں، گدا گاڑی، بیل گاڑی، ہماری کار، کئی معنی میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے گاڑی کا لفظ. اور وہ جو
गाड़ी का लफ्ज़ है, ये अपने मिलते जुलते चीज़ों पर भी इस्तेमाल हो जाएगा। मसलन कोई आदमी साइकिल के लिए भी गाड़ी बोल लेता है, मेरी गाड़ी खराब है जी आजकल ज़रा, तो साइकिल के लिए बोल लेता है। तो इस तरह से कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो हमें पता होता है, मुरक्कबात में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो हमें पता होता है। फिर इसी तरह हम ग्रुप्स बनाए हुए हैं लफ्ज़ों के हमने, मौका इस्तेमाल के लिहाज से। मसलन कागज़ और कलम तो इकट्ठा नजर आएगा, कलम और रोटी ये आमतौर से इकट्ठा नजर नहीं आएगा, क्योंकि कलम और रोटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं, जब मसलन मैं बाजार जा रहा हूँ तो मेरी बेगम मुझे कहे भाई बच्चे के लिए पेन भी लेते आना और चार रोटियां भी लेते आना, अब इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आम तौर से हम कागज और कलम को इकट्ठा करते हैं, और रोटी और पानी को इकट्ठा करते हैं, और दम और दारू को इकट्ठा करते हैं। ये चंद मिसाल। इस तरह ग्रामर है, ये हमारे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर है। इसमें ग्रामर में मसलन ये अल्फाज थे, शाम, सूरज तुलू होना, सुबह और डूबना, को, जाना है, ये अल्फाज। इसको हम जब ग्रामर के एतबार से करते हैं तो ये एक बामानी अरेंजमेंट में आ जाता है। सूरज सुबह तुलू होता है और शाम को डूब जाता है। इन अल्फाज में ये मानी नहीं था जो इन अल्फाज में अब आ गए। उन्हीं अल्फाज में सिर्फ तरतीब ग्रामर की देने से मानी पैदा हो गया। यहाँ पर ये लफ्ज लिखे हुए थे, शाम का लफ्ज था, सूरज तुलू होना, सुबह और डूबना, को, जाना है, कोई मानी नहीं थे। हर लफ्ज के हम अलग अलग जानते थे, लेकिन ग्रामर के लिहाज से तरतीब पाते ही इन तमाम अल्फाज ने एक नए मानी पैदा कर दिए हैं जो इनके इंडिविजुअल के अंदर नहीं थे। तो ग्रामर एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। सर्फ ना ग्रामरी का एक हिस्सा है, मॉर्फोलॉजी इसको कहते हैं। इसमें अल्फाज कैसे बनते हैं और ये चीज़ें इसमें। तो मसलन यहाँ पर मैंने मिसाल दी है, अच्छा नहीं, है सलीब है कि मसलन कातिल, मकतूल, कत्ल, ये एक ही लफ्ज से बने हुए अल्फाज, ठीक है। मकतूला, तो अब आप बनाते चले जाते हैं और अल्फाज के अंदर किताल, जिहाद के मानी में, तो एक ही लफ्ज, एक ही काफ, ते, लाम से बने हुए ये सारे अल्फाज। कुछ अल्फाज इसमें हरूफ हम ऐड करते हैं, मानी बदलते जाते हैं और लफ्ज बनाते चले। ये सर्फ इसको डील करती है कि ये मसलन वो कहेंगे जी कतला से ये सारे अल्फाज निकले हुए हैं, कातिल, मकतूल, कत्ल, मकतूला और किताल। असालीब में हम लफ्ज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसकी बात होती है। जुमलों को मसलन तुम कल आ जाना, तुम कल आओगे, तुम्हें कल आना होगा, कल आ जाना, तुम कल आ रहे हो, तुम, वसीम खिलाड़ी है, खिलाड़ी वसीम है, खिलाड़ी तो वसीम है, वसीम तो खिलाड़ी है। इन सब के अंदर मानी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो ये लिंगुअल डिवाइसेस हैं, इनके जो मानी हैं वो फिर हम आगे थीमेटिक डिवाइसेस देखेंगे, तो फिर हमें इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अब मैं सवालात के लिए हाजिर हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है, बल्कि 2 मिनट ऊपर हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी जितने भी साथी हैं, किसी को सवाल है तो अपना वो हैंड रेस का ऑप्शन दबा दें, तो फिर मैं वन बाय वन देख लूँ आपके सवाल, अगर किसी को भी है। अकबर भाई, आपका कोई सवाल है आप करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं रोड पे रहता हूँ यहाँ, तो आपको शायद गाड़ी का शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए माजरा। तो मैं सड़क के पास ही रहता हूँ। जी फिलहाल आपकी आवाज़ साफ आ रही है, आप कहिए। जी सर, जो इब्तदाई में आपने प्रोफेशन के बारे में कहा, जो रीडर के साइड पे एक चीज जो हम कैरेक्टर्स की बात आपने की, हर एक पहलू पे कुछ बात नहीं की जा सकती है। इसके बारे में मेरा एक सवाल था, क्योंकि जी कुरान पाक में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बजाय खुद, वो तो ज्यादातर वो कातिब उनको किया गया है। जिसका आपने एग्जाम्पल में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर का किया, साहबा का भी तज़किरा किया। अब जैसे ये आयत है, सूरह बनी इस्राइल की मरूफ आयत है, इब्तिदा की आयत है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही
यहाँ पर अब इस्तेमाल हुआ है। और ये हम इस तरह इसको हम अपनी जगह, ये कैरेक्टर अपनी जगह कर लेते हैं कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। ये एक मेरा सवाल था इस यहाँ से, क्योंकि ये पहले से ही मेरे जहन में था इस सवाल पे। अच्छा, तो वो आयत में, आयत आयत आपने में जरा, हाँ, आयत कौन सी पढ़ी आपने? वो मैं सुनने से सुभान काफी लो। अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जो अच्छा मैंने अपने एक बंदे को इधर से। जी। तो यहाँ अब क्या है, क्योंकि बाल जगह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर है यहाँ पर अब है। तो पहुंचने वाला कभी इस पादरी में कोई भी हो सकता है, कोई भी पैगंबर हो सकता है। तो इसमें क्या तरकीब ऐसी है कि हम ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुराद है। इस पर किस तरह से जी, बड़ा अच्छी बात है। देखिए, इसको हम एक जो हमारा बात करने का स्टाइल है, ये उसके नतीजे में चीज़ें पैदा होती हैं। इंसान जो है वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उन्होंने ज़ुबान इस तरह से अपनी डिज़ाइन की है या तरतीब दी है, कह लीजिए, कि बात जब करते हैं तो वो कम से कम लफ्ज़ों में बात करना चाहते हैं और ज़्यादा दूसरे की जहानत पर छोड़ देते हैं। मैं एक इकबाल का एक शेर आपके सामने लिखने लगा हूँ कि मोहम्मद भी तेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद भी तेरा, जिब्रील भी, कुरान भी तेरा। कुछ गलती लग रही लेकिन भारत, मगर ये हरफ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। ये इल्लामा इकबाल का एक शेर है। अब देखिए, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वाकिफ हैं, जिब्राइल से भी वाकिफ हैं, कुरान से भी वाकिफ हैं, मगर ये हरफ शीरी से कौन मुराद, क्या चीज मुराद है? ये इकबाल का शेर बाले जिब्रील में है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि किधर जा रहा है। जब भी हम कलाम कर रहे होते हैं तो एक हिस्टोरिकल सेटिंग में बैठे होते हैं। उस सेटिंग में कुछ चीज़ें बिल्कुल नुमायाँ होती हैं। इसकी एक और मिसाल देगी कुरान मजीद, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, सूरा कदर जो है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। पूरी उम्मत समझ रही है कि इस अंज़लनाहु में इससे मुराद कुरान मजीद है। कुरान का नाम नहीं लिया अल्लाह ताला ने, होना चाहिए था इन्ना अंज़लनल कुरान फी लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। हमने इसे, अब उस सेटिंग के अंदर एक ही चीज है जो नाजिल हो रही है, तो उसकी तरफ से ऐसा ही वहां पर कि हुवल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, और कोई बंदा नहीं है उस पूरी सेटिंग के अंदर जिसको ले जाया गया, कोई नहीं, सिवाय जो भी सुनेगा उस जुमले को उस पूरे माहौल के अंदर फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला जाएगा, उसका ज़हन फौरन उधर जाएगा। तो ये सेटिंग के अंदर कुछ चीज़ें, इसको हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कह सकते हैं, कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आज हमारे लिए हिस्टोरिकल है, उस वक्त की सेटिंग थी, उस सेटिंग में क्या बात हो रही थी, उस माहौल में क्या बात हो रही थी। तो इन्ना अंज़लनाहु अपनी पूरी कुरान की पूरे माहौल में खड़े होके, हु से मुराद कुरान मजीद है, और ये हरफ शीरीं से मुराद बाले जिब्रील है कि मोहम्मद भी आपका, जिब्रील भी, यानी जो कलाम आपने उतारा मक्का में वो आपका है, उसमें जो रसूल था वो भी आपका था, जिब्राइल भी आपके थे। जो मैं ये हरफ शीरी लिख रहा हूं ये किसका तर्जुमान है, आपका या मेरा? अब ये इकबाल ने जो माहौल बनाया अपने इर्द गिर्द और जिस किताब में ये शेर आ गया, उसमें ये का मतलब सवाए इसके कुछ नहीं है कि बाल जबरील है। तो बाल जबरील के अंदर ये शेर, ये का समझिए कि रेफरेंट बन रहा है कि ये बोलकर किसको रेफर किया जा रहा है। उम्मीद है बात वाज़ेह होगी हो, नहीं तो मैं दोबारा हाजिर हूँ, तो मसला नहीं। शुक्रिया। क्योंकि वक्त कम है, इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लास में, क्योंकि कैरेक्टर्स का मेरा पहले से ही जहन में था, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि अहली तशव्वुफ़ के यहाँ से हमें जो बाज़ मामलात में उनकी तरफ से जो कुछ आयात हैं उनमें उनकी अपनी एक मुनफरिद जो वो निकालते हैं, पर्टिकुलरली
جو کیریکٹرز کے معاملے میں وہ اپنا اس میں نکالتے ہیں. تو میں انشاءاللہ ان آیات کا اپنی جگہ انتخاب کر کے انشاءاللہ ان کو لائیں گے آنے والے میں. شکریہ. انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں استاد، یہ جو جورنگ پروفیٹک ٹائم جو ایگزسٹنگ لٹریچر تھا عرب کے پاس، وہ کتنا مددگار ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے؟ کیا اس کی ضرورت ہے اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے؟ جی ہمارا جو چوتھا لیکچر ہے انشاءاللہ وہ اسی موضوع پر ہے. میں مختصر سا جواب دے دیتا ہوں، لیکن یہ دیکھیے ہمارا جو فورتھ لیکچر ہے ہمارا انشاءاللہ وہ ایکسپلین وائی اسٹڈی آف لٹریچر از نیڈیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن. تو انشاءاللہ چوتھے لیکچر میں جب ہم جائیں گے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ابھی میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں مختصر طور پر آپ کے سوال کے جواب میں، تاکہ ان آنسرڈ نہ جائے، کہ مثلا آپ نے انگریزی میں شیکسپیئر کا کلام سمجھنا ہے تو آپ کو انگریزی پڑھنی پڑے گی. انگریزی پڑھنی پڑے گی تو انگریزی پڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ان کی کہانیاں پڑھیں گے، ان کے ناول پڑھیں گے، ان کے افسانے پڑھیں گے. ہم بچپن میں جب سے انگریز آیا ہمیں انگریزی پڑھنی پڑتی ہے، تو اگر آپ اردو میڈیم سے پڑھے ہیں تب بھی، انگلش میڈیم سے پڑھیں تب بھی، آپ کیا کچھ پڑھتے رہے ہیں، پوئمز پڑھتے رہے ہیں، اسٹوریز پڑھتے رہے ہیں، ناول پڑھتے رہے ہیں، کہانیاں پڑھتے رہے ہیں، تبھی آپ کو انگریزی آئے گی. یہی کام ہمیں قرآن کی عربی سیکھنے بھی کرنا. سمپل بات اتنی ہے. اب یہ رہ گیا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم چوتھے لیکچر میں بات کریں گے اور پوری تفصیل سے بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. شکریہ. اللہ حافظ. اور کسی آپ کا اگر کوشچن ہے تو بتا دیں. فی الحال تو نہیں ہے سر. میں اسی اکبر بھائی کے جو کوشچن تھا اسی پہ میں تھوڑا سا، اگر آپ اجازت دیں، جی جی کہ بالکل. ہم صرف ٹیکسٹ سے کس طرح، یہ جو بات آپ نے کہی، آپ نے کہا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یا سیٹنگ سے، تو محض ٹیکسٹ سے ہم لوگ سیٹنگ کس طرح نکال لیں گے؟ کیونکہ یہ تو جس طرح ہم سمجھتے ہیں قرآن کو، یہ ایک زندہ کلام ہے کہ کسی ماحول میں بات چل رہی ہے، اس میں اس نے اپنی بات کہی ہے. جب یہ فائنل ترتیب ہو گیا، جب یہ ٹیکسٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس ٹیکسٹ میں سے پھر ہم لوگ سیٹنگ یا کانٹیکسٹ کیسے نکال دیں گے؟ بالکل ایسی بات ہے. یہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے نام جلنا ہوں فی لیلۃ القدر، زیادہ رہ گیا ہوا ہے فی لیلۃ القدر. تو اب دیکھیے کہ ہم کیسے نکالیں گے. اس جملے میں میرے پاس دو لفظ ہیں، لیلۃ القدر میں نازل ہونا اور نازل ہونا. یہ آ گیا آگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من کوئی چیز قرآن کے بارے میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، پورے کا پورا لیلۃ القدر کی تفصیل آ گئی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ محفوظ طریقے سے نازل ہوا ہے، جنات قید کر دی جاتے ہیں، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، بس یہ بتانے کے لیے. اب نازل ہونا، کیا ابو لہب کا کوئی کلام نازل ہو رہا تھا؟ کوئی ابو جہل کا نازل ہو رہا تھا؟ نہیں. نازل ہونا کرینہ ہے کہ یہاں کسی ایسی کتاب کی یا ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے جو نازل ہونے والی تھی، جو نازل ہوئی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اب دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں چلے جائیے تو ان کے لیے کیا مطلب ہے جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور ابو بکر عمر کے لیے کیا مسئلہ ہے جو دعویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، اس کی طرف ذہن جائے گا. تو انزلنا اپنے اس کلام کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں کرینہ. اب ہم جب پڑھیں گے تھمیٹک انشاءاللہ کل، تو تھمیٹک جو ڈیوائسز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک اہم چیز ہے جس کو ہم کرینہ کہتے ہیں. کرینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں کرائن لکھا ہوا یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں ایسے انڈیکیٹرز بتاتا ہے کہ جس سے ہم جو ہمیں گھیرتا ہے، ہمیں گھیر کر لے جاتا ہے اس معنی کی طرف جو کریکٹر کو بھی متعین کر دیتا ہے، ایڈریسی کو بھی متعین کرتا ہے، اسپیکر کو بھی متعین کر دیتا ہے. اتنا عجیب و غریب یہ پروسیس ہے کلام کے لکھنے کا. تو اب آ جائیے اس کے طرف. والذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اب
یہ جو کلام ہے اس ٹیکسٹ کے اندر کیسے ہم جائیں گے. ٹیکسٹ کے اندر پوری سورہ پڑھیں گے. طریقہ یہ ہے اگر ہمیں شروع میں ان 2 جملوں میں کوئی چیز نہیں ملی, ٹھیک ہے, اب ابدہی لے جائیے. ابدہی کون کون ہے ہمارے پاس جس کو اللہ تعالیٰ لے گئے؟ مثلا ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں, حضرت موسیٰ ہو سکتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. اب دیکھیے ایک بات میں پہلے سمجھا دوں, ٹیکسٹ کے اندر صرف ٹیکسٹ نہیں ہوتا, جو اس کو میں نے مقدرات بھی کہا تھا, اسی طرح ٹیکسٹ کے اندر صرف ٹیکسٹ نہیں ہوتا بلکہ معلومات بھی ہوتی ہیں. اور وہ جو اس کا ریڈر ہوتا ہے یا آڈینس ہوتی ہے, اس کی ذہن کو سامنے رکھ کر کلام ہو رہا ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مثلا میں نے ایک ہندو سے کہا جو مسلمانوں سے واقف نہیں تھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں. اس جملے کے ایک ہندو کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. اس کو نہ نماز کا پتہ ہے نہ فرض کا پتہ ہے, صرف 5 کا پتہ ہے فرض کا. اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے. میں نے کہا 30 روزے فرض ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں. جب تک میں اس کو بھرت نہ کہوں اس کو نہیں سمجھ آئے گا. تو 30 روزے فرض. اب روزے کا لفظ کے معنی میرے جملے میں نہیں لکھے ہوئے ہیں, ٹیکسٹ میں نہیں لکھے ہوئے ہیں. وہ میرا اعتماد ہے کہ میرا سامع بھی اس کو جانتا ہے, میں بولتے ہوئے اس کو جانتا ہوں. ایسے ہی جب کہا گیا کہ اب دہی, اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات اس مسجد سے اس مسجد تک, تو اس میں ایکسکلوڈ ہو گئے ہیں ابراہیم بھی, موسیٰ بھی, اسحاق بھی, یعقوب بھی, یوسف بھی, کیونکہ ہماری معلومات میں ایسا کوئی واقعہ ان کے ساتھ نہیں تھا. تو کمپیٹنٹ ریڈر جو ہے, جو اصل مخاطب تھا قرآن کا, اس کو معلوم ہے کہ ایسا واقعہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھا. اب ماحول میں آ جائیے, جس ماحول میں یہ آیت اتری کہ شاید ابو بکر گئے ہوں, عمر گئے ہوں, یہ کہنا بڑا مشکل ہے جب تک کہ کوئی ایسا کلیم سامنے نہ ہو کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے یا کچھ ایسا. تو محمد عربی ماحول والے لوگوں کو, یعنی عربوں کو, ابو بکر و عمر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے والا وہ تھا. اس طرح ایک اچھی مثال ابسا و تولا کی ہے. ابسا و تولا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. شیعہ جو علماء ہیں بعض, وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں حضرت عثمان ہے. ٹھیک ہے, کردار کو متعین کرنا ہے کہ ابسا و تولا کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا عثمان علیہ السلام نے رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. تو ابسا و تولا میں اب ہمارے پاس قرینے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے منہ پھیرا. ہو سکتا ہے وہ تمہارے پاس ہدایت لینے کے لیے آیا ہو, نابینا جو تھا. تو حضرت عثمان کی یہ حیثیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ وہ اگر نابینا سے منہ پھیریں گے تو ہدایت سے محروم رہ جائے گا. کلام کے اندر کرینہ ہے, لیکن عقلی کرینہ ہے جو کلام کے اندر ہی رکھا ہوا ہوتا ہے. تو کلام کے اندر صرف لفظ نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تاریخ, ان کے ساتھ جڑی ہوئی تصورات, ان کے ساتھ جڑے ہوئے عقلی مقدمات, یہ سب کلام کا حصہ ہوتے ہیں لیکن کلام میں موجود نہیں ہوتے, ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہوتے. جیسے میں نے بتایا کہ نماز کا مطلب کیا ہے, یہ میرے جملے میں نہیں ہے. 5 نمازیں فرض ہیں کہ جملہ بے معنی ہے اس شخص کے لیے جو نماز سے واقف نہیں ہے, فرض سے واقف نہیں ہے, اس کے لیے بے معنی ہے. تو اس متن کے اندر, اس ٹیکسٹ کے اندر کچھ نہیں ہے معنی بتانے کے لیے, صرف چند الفاظ. معنی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, وہ آپ نمازوں کے اس تصور سے سمجھ رہے ہیں جو باہر موجود ہے آڈینس کے اندر. فرض کا وہ تصور جو آڈینس کے اندر موجود ہے, اس کے اندر عقلی مقدمہ بھی آ گیا کہ فرض کوئی چیز ہوتی ہے. اب میں کہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو آپ کلام کے اندر سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, حالانکہ میں نے صرف فرض بولا ہے کیونکہ عقلی مقدمہ ہے کہ جو چیز فرض ہوگی وہ چھوڑی نہیں جا سکتی. اب یہ عقل کا تصور ہے ہمارے جس تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے جب ہم نے اسرا ابدہی پڑھا تو تاریخ, تصورات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت, یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں گائیڈ کر رہی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہ تصور کہ صرف ٹیکسٹ ہی سب کچھ کرتا ہے, یہ باطل تصور ہے. یہ فکر فرائی کا کبھی کلیم نہیں رہا. کچھ لوگوں نے اس کا کلیم کیا لیکن ان کو پھر کیا کام کرنا پڑا, اپنی لغتیں لکھنی پڑی.
غلام پرویز صاحب جو ہمارے اس فکر کے قائل تھے کہ صرف متن مددگار ہوتا ہے، ان کو بھی اپنی ڈکشنری لکھنی پڑی اور اپنے ہی مقدمے کے خلاف بات کر دی کہ قرآن کے معنی جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے میری لغت دیکھنی پڑے گی۔ تو جملے کے اندر، لفظوں کے اندر صرف آواز ہے اور شکل ہے جو لکھی ہوئی آتی ہے۔ مثلا قرآن کے لفظ کی ایک آواز ہے بس، یا اس کی یہ لکھی ہوئی شکل ہے۔ قرآن کے ساتھ جو میننگ اٹیچ ہوئے ہیں کہ وہ یہ کتاب ہے جو میرے پاس یہاں ٹیبل پہ پڑی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، اس کی 114 صورتیں ہیں، یہ الحمد سے شروع ہوتی ہے والناس پہ ختم ہوتی ہے، یہ سارے اس لفظ کے اندر نہیں ہیں، اس لفظ کے ساتھ میرے دماغ میں جڑے ہوئے ہیں، میری آڈینس کے دماغ میں جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے دماغ میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا لفظ بولتے ہی یہ سارا کچھ ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اب جب میں کہوں کہ قرآن، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، یہ قرآن بڑا اچھا پڑھا اس نے، تو سورہ فاتحہ اور قرآن کا یہ لنک پتہ ہے، تب ہم یہ جملہ بول سکتے ہیں کہ اس نے فاتحہ پڑھ رہا تھا، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے وہ، تو پڑھ فاتحہ رہا تھا۔ اب قرآن اور فاتحہ کا تعلق کس نے جوڑا ہے؟ قرآن مجید کی اس کتاب میں جو لفظ قرآن میں کہیں نہیں ہے، نہ اس میں الحمد لکھا ہوا ہے، نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ اس کا حصہ ہے اور اس کو قرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات ہیں۔ اسرا بے عبدہی میں عبدہی کے ساتھ جڑے ہوئے تصورات ہیں۔ اسرا بے عبدہی کا جو تصور ہے کہ اس مسجد سے اس مسجد تک لے گئے، اس کے ساتھ خانہ کعبہ جڑا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ محدود کر رہا ہے صرف 3 انبیاء ہے۔ جیسے ہی مسجد حرام کے لفظ آئے گا تو صرف 3 پروفٹ رہ جائیں گے، ابراہیم، کیا اب عقلی بات کر رہا ہوں میں، تصورات سے جڑی ہوئی عقلی بات ہے، ابراہیم، اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم نے عبدہی میں 3 کو سلیکشن کرنی ہے بس، کیونکہ خانہ کعبہ کے ساتھ، مسجد حرام کے ساتھ صرف ان 3 لوگوں کا تعلق ہے بحیثیت نبی، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، اسرا بے عبدہی والا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو بچتے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ٹیکسٹ اس طرح سے اپنے سارے جو سمجھے کہ ہر لفظ ایک لوڈڈ قسم کا ایک پیکج پورا رکھتا ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ میں اس کو روزے کی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ واقعہ میرے گھر میں ہوا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا، لطیفہ سنایا اس کو، کہ ایک روزے دار نے دوسرے سے پوچھا، دوسرے روزے دار سے، کہ بھئی سورج ڈوب گیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ڈوبا۔ تو پہلے نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں لے کر ہی ڈوبے گا۔ اب یہ میری بیٹی کو یہ لطیفہ سمجھ نہیں آیا، میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیوں نہیں آیا۔ وہ بعد میں جب باتیں کرتے کرتے میں نے جب اس کو سوالات کیے تو پتہ چلا کہ اس کو یہ سورج نہیں پتا کہ سورج ڈوبنے پر روزہ کھلتا ہے۔ اس کو پتا ہے جب ٹیلی ویژن میں اذان ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں ٹی وی پر اذان ہوتی ہے مغرب عشاء کی اور غالباً فجر کی، رمضان کے دنوں میں، تو اس کو یہ خیال تھا کہ جب ٹیلی ویژن پہ اذان ہوتی ہے مغرب کی اس وقت روزہ کھلتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا، چھوٹی تھی ابھی 3 سال کی، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سورج ڈوبنے پر مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ تو اب یہ تصورات جو روزے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں اس لطیفے کے اندر، صرف تصورات ہیں جو لطیفے کو مزہ دے رہے ہیں، لطیفے کو لطیفہ بنا رہے ہیں، ورنہ بے معنی کہ روزے دار نے کہا کہ روزہ مجھے لے کر ڈوبے گا، تو سورج کا ڈوبنا، اس کے ساتھ لے کر ڈوبنے کا محاورے کے معنی کیا ہیں، اور پھر روزے دار کو یہ کہنا کہ مجھے لے کر ڈوبے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزے کی تکلیف ساتھ جڑی ہوئی ہے، اتنا کچھ جڑا ہوا ہے کہ لکھنے میں تو سادہ جملہ ہے، آپ بھی سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ، اگر کسی انگریز کو یا کسی ہندو کو جو روزے سے واقف نہ ہو، روزے کے صبح و شام ہونے سے واقف نہ ہو، تو اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ پوری ایک تقریر کرنی پڑے گی۔ یہی تقریر اسرا بے عبدہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں ہمارا دماغ کرتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر، اور فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم